बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन बल्कि इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो एक प्लान बनाया गया था, सोचा गया था कि इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किनारे लगा दिया जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके, और उनके रहनुमाओं को, उनके कारकुनों को जेलों से भर दिया जाएगा। एक खौफ व हरास की एक लहर चलेगी, और उस खौफ व हरास की लहर में सब कुछ पाश पाश हो जाएगा, और फिर अपनी मर्जी के कठपुतली हुक्मरान जो हैं वो आएंगे और वो आके हुकूमत करेंगे, और जो पाकिस्तान की हकीकी लीडरशिप है, पाकिस्तान के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको हम पाबंद सलासर करके फारिग कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, तेजी से सिस्टम से निकाल देंगे। ये ख्वाहिश जनरल बाजवा साहब की भी थी, और वो ख्वाहिश अपने सीने में लिए नाकाम और नामुराद लौट गए, और उन्होंने इस मुल्क में जितनी भी तबाही मचाई है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बल्कि सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ एक चार्जशीट और फर्द जुर्म आयद करनी चाहिए उनके खिलाफ, आइन और कानून के मुताबिक। जो इस वक्त पाकिस्तान में तबाही नजर आ रही है, अगर एक शख्स अगर कोई है तो वो जनरल बाजवा है, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। उनके ड्राइंग रूम से ये सारी कहानी शुरू हुई, और उनके ड्राइंग रूम पे आके ये सारी कहानी ख़त्म होती है। जो इस वक्त पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ साथ हमारे तमाम के तमाम 25 करोड़ अवाम कहते हैं, तो उसमें हमारे वो लोग भी शामिल हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, वो भी हैं जो FIA में हैं, वो भी हैं जो ISI में हैं, वो भी हैं जो IB में हैं, जो भी पुलिस में है, मीडिया से, यानी तमाम पूरा मुल्क जो है उसको एक तबाही के धाने पे धक्का दे के गए हैं। वो सिर्फ खड़ा नहीं किया, धक्का दे के गए हैं कि तबाही की अता गिराइयों में पाकिस्तान जाए और हम भुगत रहे हैं। लेकिन उनको अभी तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और न सिर्फ हाथ तक नहीं लगाया, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई उनके अपने महकमे को करनी चाहिए, किसी और को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और होगी तो उसके साथ ही होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब तक किसी इदारे में नहीं होती, और तो फिर वो इदारे जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तक होते जाते हैं। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहा है, और उस एहतजाज को ठंडा करने के लिए एक एफर्ट की गई थी कि बात की जाए IMF के साथ, और निगरान काबीना का हंगामी इजलास भी हुआ, और एक इजलास हुआ, फिर उसके बाद कहा गया कि जी ज़रा थोड़ा सा इकट्ठा करें और कुछ वे आउट निकालें। फिर कहा गया कि IMF से बात की जाएगी। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि IMF ने तो साफ इनकार कर दिया है। IMF ने कहा है कि जी जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए, और जो रेवेन्यू है, महसूलात है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और हमें आप मुतबादल बताएं कि आप अगर इधर से कट लगाएंगे तो फिर ये पैसे कहाँ से पूरा करेंगे। तो लिहाजा इसका जवाब ना पहले था, ना है, और ना आइंदा होगा। उसकी वजह यह है कि हमने कोई एक भी इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको तबाह ना किया हो, बल्कि सारे इदारे जो हैं वो खसारे पे चल रहे हैं। बहरहाल ये तो हमारी तबाही की दास्तान है, जो कि हर रोज़ नज़र आएगी। IMF की तरफ से जवाब हो गया, बिजली अब मज़ीद महंगी हो रही है। अब ये क्या करें, कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स मेजर्स क्या है जी? वो ये है जी कि बिजली चोरी जो हो रही है उसका क्या करें। और भाई वो तो 75 साल से हो रही है, और इस वक्त तो फौरी रिलीफ चाहिए ना पाकिस्तान के अवाम को, वो दें, कैसे दिया जाएगा, वो तो नहीं है। लिहाजा निगरान सेटअप ने कह दिया कि जी हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये तो पिछली हुकूमत करके गई है, और पिछली हुकूमत कहती है कि हम तो बहुत अच्छा छोड़ के गए थे। डॉलर इस वक्त 325 रुपए का भी मार्केट में दस्तियाब नहीं है। ये ज़मीनी हकीकतें हैं जो कि, और डॉलर 325 रुपए का, तो इससे अंदाज़ा करें आप अगले आने वाले दिनों में महंगाई का जो एक धमाका होने वाला है, धमाके होंगे बल्कि, वो क्या हशर करेंगे पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका से भी बदतर खुदा न खास्ता हो सकती है। और यही बात इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि इंतखाबात करवा दें, मुस्तहकम हुकूमत ले आएँ, इस टोले से जान छुड़वा लें। ये टोला न पहले पाकिस्तान के हक में था, न अब पाकिस्तान के हक में है। ये अपने मुकदमे ख़त्म करवाने के लिए आया है, अपने मुकदमे ख़त्म करवाएगा और चला जाएगा। और वही हुआ, अपने मुकदमे ख़त्म करवाए और अगली ही फ़्लाइट पकड़ी और बैरून मुल्क सारे के सारे चले गए हैं। जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ उनके सेफ हेवन्स हैं, जहाँ पाकिस्तान का लूटा हुआ माल जहाँ जहाँ उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो वहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भुगत रहे हैं, और पाकिस्तान भी भुगत रहा है। बहरहाल लेकिन हमारी हुकूमत का और हमारी रियासत का जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है
کہ پاکستان میں کوئی اچھی لیڈرشپ آئے، یہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے، ان کی ترجیح نہیں ہے کہ ایک ایماندار قیادت آئے اور جو فیصلے کرے، پاکستان کو صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرے، پوری قوم کو یونائٹ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں چاہیے ان کو۔ اگر ایسا چاہیے ہوتا تو یہ رجیم چینج کر کے وہ تمام لوگوں کو واپس کیوں مسلط کیا جاتا جن کے بارے میں اندرون خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی بڑی بڑی بریفنگ دی جاتی تھیں کہ یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں اور یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ معاشی دہشت گرد ہیں، یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، یہ فلاں دہشت گرد ہیں، یہ کہا جاتا تھا۔ تو سب کو ساتھ بٹھایا اور ان کے ساتھ پورے 17 مہینے اقتدار انجوائے کیا، اور اس کے بعد اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، یعنی اس پورے ٹولے کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے خلاف الزام نہیں ہے، عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے پاکستان کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، اور نہ صرف تنگ کر دی گئی ہے، ایک پورے کا پورا عذاب مسلط کیا ہوا ہے ان پہ۔ تو بہرحال وہ بھی ہمت نہیں ہارے۔ عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام لیٹسٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں دال روٹی کی فکر ہی نہیں ہے، دال کھلائیں، روٹی کھلائیں، پانی پلائیں، کچھ بھی نہ دیں، میں ہر حال میں زندہ رہنا جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ 100 سال بھی رکھ لیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے جو ہیں مسائل وہ مسائل کھابے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ دولت نہیں ہے، وہ ان کے مسائل ہیں کہ میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتا ہوں اس ملک میں، اور حقیقی تبدیلی کے لیے قربانیاں بھی دوں گا۔ لہٰذا کل جو ان کے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا، فراڈ ہی کہنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو سائفر کیس میں گرفتار بھی کر لیا، سائفر کیس میں ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا، اور وہ ان کی گرفتاری بھی ڈل گئی، ان کے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان کو کل پتہ چلا کہ سائفر کیس میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا ہے، اور ایک اس سے پہلے بھی جوڈیشل ریمانڈ، یعنی کہ دفتروں میں بیٹھ کے ہی، یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دفتروں میں بیٹھ کے ہی آرڈر جاری ہو گئے ہیں کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیں، اس کو فزیکل ریمانڈ کر دیں، اور اس کی گرفتاری ڈال دیں، اس کو گرفتاری ختم کر دیں، اور نہ ملزم کو پتہ، نہ ملزم کے وکلاء کو پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بہرحال یہ غیر قانونی اقدامات ہیں، چیلنج بھی کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور عدالتی لڑائی بھی چل رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہی دو ٹوک پیغام اپنے وکلاء کے ذریعے بھی انہوں نے پہنچایا، اور اپنی بہنوں کے ذریعے بھی پہنچایا کہ جناب میری دال روٹی کی فکر نہ کریں، اور میرے لیے سی کلاس، ڈی کلاس، اے کلاس، بی کلاس کی لڑائی بھی میرے لیے نہ کریں، میں اپنی زندگی گزار لوں گا جیل کے اندر، بلکہ اچھا ہے مجھے کچھ مزید سوچنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور کل ان کو کاغذ اور قلم دیا گیا ہے، کل ان کو کاغذ اور قلم دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں رہا کر دیا گیا ہے، توشہ خانہ کیس میں ان کی کل رہائی ہو چکی ہے، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر کے مطابق ان کی روپکار گئی، مچل کے گئے، اور وہ جو پروسیس کرنا تھا وہ کر کے کل اٹک جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں۔ اب ان کی جو وہاں پہ سٹیٹس ہے وہ سزا یافتہ قیدی کا نہیں، بلکہ وہاں پہ ایک انڈر ٹرائل ملزم کا ہے، انڈر ٹرائل ملزم کا ہے، ان کا سٹیٹس اب تبدیل ہو گیا ہے جیل میں۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ وہ جس کمرے میں رہتے ہیں، جس سیل میں، وہ سیل وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ جو دیواریں ہیں وہ 2 فٹ اوپر کر دی گئی ہیں ٹوائلٹ کی، اور وہ بھی الگ نہیں کیا گیا، وہ بھی اٹیچ اسی طریقے سے اوپن ٹوائلٹ ہے، صرف دیوار دو فٹ اوپر کر دی گئی ہے۔ یہ ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کی سہولتیں ان کو وہی کی وہی ہیں، وہی دال ہے، وہی روٹی ہے، وہی سبزی ہے، وہی پانی ہے، دیر از نیو ان کے لیے کہ جی کوئی ایڈیشنل ان کے لیے کوئی کھانا پرتعیش کام کا ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس کو وہ کہتے ہیں کہ جن کو مرغی دی جا رہی ہے، وہ مجھے اندازہ ہے کہ جیل میں مرغی کیا ہوتی ہے۔ جیل میں مرغی یہ ہوتی ہے کہ 20 کلو پانی میں 1 کلو مرغی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کو مرغی کا نام دیا جاتا ہے۔ 20 کلو پانی میں 1 مرغی ڈالی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ آج مرغی دی گئی ہے، اور وہ 100 قیدیوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک مرغی، اور وہ جو شوربہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی تھیں وہ ساری کی ساری درست ثابت ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ان کا اس وقت کا اندر کا صورتحال ہے، انہوں نے کل جج صاحب نے جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کر دیا، اور اس کی باقاعدہ طور پہ کسی کو علم نہیں تھا، ان کے وکلاء نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور چیلنج کر کے اب اس کو کریں گے جی، کیونکہ اب ان کی بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے بھی آ چکی ہے درخواست، وہ بھی فائل کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو کوئی سزا نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، کسی مقدمے میں وہ گرفتار نہیں ہے، صرف ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ بھی FIA کی تحویل میں ہے۔
لہٰذا ایک تو از خود ایک غلط کام ہے کہ کل تک وہ عمران خان صاحب ساری ان کے وکلا جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ جناب ان کو سیکورٹی کا خطرہ ہے تو ان کو حاضری سے استثنا دیا جائے. اس وقت نہیں مانا گیا, اب مان رہے ہیں کہ جناب ان کے سیکورٹی کا خطرہ ہے, تو جیل میں ہی عدالت لگائی جا رہی ہے, جیل میں ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی میڈیا کو ایکسیس ہے نہ ہی کچھ اور ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا, مزید ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا. وہ اسی ایف آئی آر میں ہی نامینیٹ ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور اسد عمر اور اعظم خان صاحب ہیں, اور اسد عمر صاحب بھی وہ رہا ہے, ان کی ضمانت ہوئی ہے, اور وہ بھی ان کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. اعظم خان صاحب بھی رہا ہے, ان کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا, اور ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی تھی, وہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنے. تو یہ ہے سچویشن جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور چیزیں بھی ہوئی ہیں. ایمان مزاری صاحبہ وہ بدستور ابھی تک گرفتار ہیں, لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اسلام آباد سے باہر نہیں لے جایا جائے گا. کوئی بھی وہ پولیس ہو یا ایف آئی اے ہو, کوئی بھی دوسرے صوبے کی ہو, تو وہ اسلام آباد میں ہی زیر تحویل اسلام آباد پولیس کی تحویل میں رہیں گی. ان کو کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کیا جائے گا, اور 20 تاریخ کے بعد کوئی بھی مقدمہ ہے اس مقدمے میں بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ سارے معاملات ہوئے ہیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ صورتحال ہے, امپورٹنٹ خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی معاہدہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے, اور متبادل بتائیں کہ آپ بجلی کے بل کم کر کے تو متبادل کیسے آپ ہمیں کریں گے, اپنے ریونیو کیسے بڑھائیں گے. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لہٰذا بجلی کے بل اگلے مہینے مزید اس میں اضافہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ قریشی صاحب کا میں نے بتا دیا. اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ اب ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حالات کافی خراب ہیں, کنٹرول سے باہر ہیں, اور پاکستان کی سچویشن جو ہے اکانومی کی بھی ادروائز بھی وہ ہاتھ سے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے ہاتھوں سے. اور نگراں حکومت کو بھی اس وقت فل پریشر ڈال دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کروائیں, بر وقت الیکشن کروائیں. دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک امریکی سفیر کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا اسلام آباد میں, اس میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم صاحب جو ان کی ملاقات ہوئی اور چیف الیکشن کمیشنر سے کا جو ملاقات ہوئی, اس میں واضح طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشن اور بر وقت الیکشن. فری فیئر اور بر وقت الیکشن, اور دوسرا آئین و قانون کے مطابق پاکستان کے عوام کو منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان کا حق ہے, اور ان کو منتخب کرنے دیا جائے. اور اسی طریقے سے امریکی جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری, قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری, انہوں نے بات کی ہے جلیل عباس جیلانی صاحب سے, وزیر خارجہ سے, اور انہوں نے جو میں نے امریکنس کا جو پریس ریلیز آیا ہے اس میں واضح طور پہ بات بتا دی ہے کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, صرف اور صرف الیکشن کا معاملہ تھا. اور جلیل عباس جیلانی صاحب کو کنوے کیا گیا ہے کہ امریکہ ہر صورت میں فری فیئر صاف شفاف غیر جانبدار اور بر وقت الیکشن چاہتا ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب امریکی حکام کی طرف سے صرف یہ نہیں آ رہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, بلکہ وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر اور بر وقت الیکشن کروایا جائے. یہ بر وقت کا لفظ جو ہے مسلسل آنا شروع ہو گیا ہے. تو جلیل عباس جیلانی صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہم انتہائی محدود مدت کے لیے آئے ہیں, اور ہم 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروا کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ہماری اس کے علاوہ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے. جلیل عباس جیلانی چونکہ ایک بیوروکریٹ ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, امریکہ میں ہمارے سفیر رہ چکے ہیں, اور ان کو اندازہ ہے کہ کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. جو سیاسی لوگ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق جو لوگ ہیں, وزیر اعظم ہیں یا وزیر داخلہ ہیں, وہ ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں, اور ان کا تو ارادہ یہی ہوگا کہ جناب یہ سلسلہ دکان چلتی رہے اور یہاں پہ الو بولیں اور صرف ہم ہی ہم ہوں. تو بہرحال معاملات جو ہیں وہ کمپنی سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں, اور بلوچستان بلا باپ پارٹی کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں. معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, الیکشن کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.